أعوذ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ہفتہ وار درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج بروز 7 اگست 2022 بروز اتوار۔ آج کا درس سورہ السبا کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہوگا۔ میری مولانا خالد محمود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ درس کا آغاز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غضبها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم مکرم بھائیوں، یہ سورہ سبا 22ویں پارے کی آیات مقدسہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین خبر دے رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے دی تھی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت۔ اس آیت کریمہ سے پہلے والی آیت میں رب تعالی نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، زمین و آسمان کا، اور پھر اپنی مشیت کا جو ہے، اپنی قدرت کاملہ کا جو ہے ذکر کر کے مشرکین کو ذرا ڈرایا اور تنبیہ کی کہ وہ خالق ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، جو عبد منیب ہے اس کے لیے تو یہ زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور جو منیب کے مقابلہ میں ضدی ہے اس کے لیے ان نشانیوں کا پیش کرنا اس کو کوئی نفع اور فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ منیب کے سلسلہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے مناسب ہے کہ دوبارہ عرض کر دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل ایمان اور اہل کفر کے لیے چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل کفر کے لیے سورہ مومن کے اندر ذکر موجود ہے کہ فی ذل، وہ جو ہے وہ پہلے جو ہے گمراہ ہونے سے پہلے شک کرتے ہیں، اور جب وہ شک کرتے ہیں اللہ کی آیات میں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے شک کی وجہ سے ان کو کذالک یضل اللہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی کے بعد جو ہے وہ اللہ کی آیات میں
अहले हक से झगड़ा करते हैं तो उसके बाद रब ताला जो है फिर उनके दिल पे मोहर लगा देते हैं और फिर उनका वापस लौटना जो है ये तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मौलाना रूम अलैह रहमा यही बात कहते हैं कि अगर मोर लग जाए तो फिर अल्लाह के सामने जारी और आजी से ही काम चल सकता है। अल्लाह के सामने जो है माफी मांगने से ही जो है वो काम चल सकता है। इसी तरह अहले ईमान जो है जब अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाते हैं अल्लाह की आयत सुनकर पहले उनके दिल में इनाबत पैदा होती है। इनाबत का माना रजू, यानी वो जिद नहीं करते, तदब्बर गौर फिक्र से उन पे जो है वो सोचो विचार करते। और जब वो मुनीब रजू कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको हदायत देते हैं। हदायत के बाद जब उनको अल्लाह की तरफ से इस्तिकामत की तौफीक मिलती है तो फिर उसके बाद रब ताला रतबुल कुलूब यानी उनके दिलों पे फिर वो हदायत की मुहर कर देते हैं। तो जब ये चौथे दर्जे में इंसान पहुंच जाता है तो फिर दुनिया जहान की जो भी मुसीबत जो भी तकलीफ उसको खंदा पेशानी से वो जो है वो बर्दाश्त कर लेता है अल्लाह के नाम पे जो है। तो ये पहली मंजिल है। अल्लाह फरमाते हैं कि इन अल्लाह की बयान करदा निशानियों में ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अब्दे मुनीब है, जो रजू करते हैं, जिद नहीं करते, हट तरमी से काम नहीं लेते। और फिर ये जो आगे आयात हैं इनमें रब ताला ने अपने उन दो बंदों का जिक्र फरमाया है जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे, जो अल्लाह के अब्दे मुनीब थे, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो रब ताला ने अपने बंदे खास सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, वलकद आतैना दाऊद मिन्ना फदला, यकीनन यकीनन हमने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ से फजीलत अता की थी। मुशरिकीन मक्का उनका एक एतराज था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर। वो कहा करते थे कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम, कि इस कुरान को अल्लाह ताला ने इन दो बस्तियों में से यानी ताइफ और मक्का, इनमें से अल्लाह ने किसी बड़े सरदार पे क्यों नहीं नाजिल किया, ताकि उसके पास ताकत भी होती, उसके साथ जो है वो माल और दौलत भी होता और फिर लोग भी उसके साथ होते, तो आसानी के साथ जो है अल्लाह के इस पैगाम को आगे जो है वो पहुंचा सकता। जो है अल्लाह ने चुना तो एक यतीम चुना, अल्लाह ने चुना तो वो जिसके पास न माल दौलत है और न ही कुछ जो है वो दुनिया का है उसको चुन। रब ताला ने एक जवाब तो ये दिया कि नहनु कसमना बैनहुम मईशतम, ये दुनिया की जिंदगी में जो मईशत है वो हम अपने इख्तियार से इनके दरमियान तकसीम करते हैं, जो एक मामूली और अदना चीज है। नबुव्वत और रिसालत के मुकाबला में तो क्या हम नबुव्वत और रिसालत इनकी मर्जी के मुताबिक लोगों में जो है वो तकसीम करेंगे? वो तो हमारी अपनी मर्जी है, जिसको हम चाहे अपना रसूल और अपना नबी जो है वो बनाए। तो यहां फरमाया कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अपनी रहमत से फजीलत अता फरमाई, हालांकि नबुव्वत और रिसालत मिलने से पहले दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के एक मामूली बंदे थे। जिस तरह सूरा अल बकरा के अंदर तफसील के साथ जो है ये वाकया जिक्र हुआ है कि अल्लाह के पाक पैगंबर थे हजरत शिमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
बहुत बूढ़े हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। तो उनकी कौम ये यहूद बनी इसराइल जो उनके पास आई, और उस वक्त निहायत ही ये खस्ता हालत में थे। इनके इलाके पे कब्जा हो चुका था और इनकी औरतों को बानिया बना लिया गया था, नौजवानों को गुलाम बना लिया गया था। इन्होंने कहा कि हम तो लुटे गए, मारे गए, आप हमारे लिए कोई लीडर मुकर्रर करें ताकि हम उसकी क़यादत में जिहाद करें और फिर अपनी खोई हुई इज्जत और वकार जो है उसको वापस जो है वो हम लें। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से इनसे कहा कि तुम ये करने वाले नहीं हो और तुम्हारे अंदर ये जुर्रत और हिम्मत नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी हम कैसे नहीं करेंगे जबकि हम सब कुछ अपना लुटा बैठे हैं। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने हजरत तालूत को इनका लीडर और इनका जो है वो कायद मुकर्रर किया। और फिर ये ऐसी कौम थी, इनके मिजाज में ऐसा बिगाड़ था, कहने लगे ये तालूत हमारे मुकाबले में, जो एक मजदूर आदमी है, एक गरीब आदमी है, न को बड़ी बिरादरी रखता है। तो अल्लाह के नबी ने उनको समझाया, ओ अकल करो, वो तुम सब के मुकाबला में ज्यादा इल्म वाला भी है और ज्यादा जुर्रत और शुजात वाला भी है और ज्यादा मामलात को समझने वाला भी है। और किसी हुक्मरान के लिए यही तीन चीजें लाजम है कि एक तो उसके पास इल्म हो, किताब का भी इल्म हो, और मुल्की निज़ाम के चलाने का भी अच्छी तरह जो है वो वाकफकार हो। ऐसा ना हो कि किताब का इल्म तो है लेकिन सियासत के मामले में बिल्कुल वो कोरा है। और फिर साथ शुजात भी हो, बहादुर भी हो। बुज़दिल आदमी अगर हुकूमत में हुक्मरान बन जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता, फिर भी ये ना माने। फिर वो जनाब शिम्बील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जो निशानियां यानी तबर्रुकात अगर वो अल्लाह ताला भेज दे इसके दरवाजे पे या तुम में से किसी के दरवाजे पे तो उसी को अपना अमीर। तो फिर वो कौम जो मालका छीन कर ले गई थी इनसे वो सदूक जिसमें तौरात थी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी, कुछ और तबर्रुकात थे, अल्लाह ताला ने फिर वहां बीमारी डाली, उन्होंने उसको बैलगाड़ी पे रखा वो तालूत के दरबार, फिर इन्होंने जो है वो माना। तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे और इनका कद भी जरा बनिस्बत इनके भाइयों से छोटा था। तो इनके वालिद से हजरत शिम्बील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू भी अपने बेटों में से कोई बेटा जो है वो दे दे। तो इन्होंने जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम जो सबसे थे छोटे थे उनको जो है वो पेश किया। तो ये साथ गए और फिर जब वो जालूत बड़ा अटर किस्म का जवान था, वो ललकार रहा था, तो इन्होंने इजाजत चाहिए जनाब तालूत से, ये मुकाबल में आए। निशाना इनका गजब का था और फिर इन्होंने जो निशाना मारा तो उसको पत्थर लगे, वो मर गया। तो फिर ये बनी इसराइल के अंदर जो है वो मकबूल हो गए। तो रब ताला फरमाते हैं कि ऐलान नबुव्वत से पहले कौन ये सोच सकता था कि दाऊद जो अपने भाइयों में छोटे हैं और उनके मुकाबला में इनका कद भी छोटा है और जंगल में जो बकरियां चराते हैं इनको ये फजीलत और आजमत जो है ये मिलेगी। ये अल्लाह फरमाते हैं हमारा अपना ही इख्तियार है। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति व मिनल नासी व रुसुला। अल्लाह अपने बंदों और फरिश्तों से खुद अपने रसूल जो है वो चुनता है। तो इसलिए ये नबुव्वत और रिसालत एक वह भी चीज है, ये कसबी चीज नहीं है कि कोई बंदा मेहनत करते करते जो है वो मुजाहिदा करते करते रसूल बन जाए, बल्कि अल्लाह जिसको चाहते हैं वो उसको अपना रसूल बना लेते हैं। जिस तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को क्या इल्म था कि मैं तूर पे आग लेने के लिए जा रहा हूँ,
अपने बाल बच्चों को पीछे छोड़कर और वहां मुझे नबूवत और रिसालत मिल जाएगी, वो इससे पहले बेखबर थे। तो फरमाया ये फजीलत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हमने अपनी मर्जी से अता की थी, जिस तरह हमने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अजमत और फजीलत अपनी मर्जी से अता की है। इसमें इंसानों में से किसी और का कोई इख्तियार नहीं। और दूसरी बात, मुशरिकीन मक्का के अंदर तकब्बुर था, गुरूर था, जिसकी वजह से वो हजरत मोहम्मद वसल्लम की दावत को नहीं कबूल कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इस वाकया से उनको ये बात समझाई कि देखो कि पैगंबर भी हैं और बहुत बड़े हुक्मरान भी हैं, जिनके ताबे जो है वो जिन भी है और हवाएं भी हैं, और जिनको अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां जो है वो भी तालीम कर दी हैं। तो वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हैं, आजिज बंदे हैं, जो तुम्हारे मुकाबले में मालो दौलत के भी ज्यादा मालिक हैं, ताकत के भी ज्यादा मालिक हैं, और तुम तो कुछ हैसियत नहीं रखते उनके मुकाबले में, और फिर भी तुम जो है वो तकब्बुर करते हो और गुरूर करते हो और हक बात को जो है वो नहीं मानते। और ये दूसरा इनाम जो हुआ, फरमाया या जिबालु अब्दी माहू वत्तैर, हमने हुक्म दिया पहाड़ों को कि तस्बीह करो उसके साथ, और परिंदों को भी हुक्म दिया कि तुम भी तस्बीह करो उसके साथ। जो है मुफस्सिरीन ने लिखा कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी बाहर जो है शहर से जंगल में निकल जाते थे, और वहां पहाड़ों के दामन में वो जबूर जो उन पे नाजिल हुई थी, जो शेर की जुबान में थी, तो उसको आप जो है वो बड़े तरन्नम के साथ जो है वो पढ़ते, और उनके मैयत में जो है, जिस तरह माहू फरमाया, लाम नहीं फरमाया कि उनके लिए, बल्कि उनके साथ जो है वो पहाड़ और परिंदे भी जमा हो जाते थे, और वही तस्बीह अल्लाह की वो भी इनके साथ जो है वो मिलकर करते थे। और ये पैगंबर का जो है वो मोजज़ा था। और ये जो बात बात कहते हैं ना जी के बाद गश्त पैदा हो जाती थी, और पहाड़ों के अंदर से जो है ये गूंज पैदा होती थी, ये आवाज, तो ये तो एक आम आदमी अगर आवाज निकाले तो उसकी आवाज के साथ भी पैदा हो जाती है। कमाल तो ये है कि वो पहाड़ और परिंद जो पहले से अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, तो फिर उनकी तस्बीह जो है वो बदल जाती थी उस तस्बीह के साथ जो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे होते थे अपने अल्लाह की जबूर की सूरत में, जो अल्लाह ताला ने अपनी हमद के बैत जो है उन पे नाजिल किए थे। तो इसलिए ये खुश इल्हानी जो है, ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत। सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब एक दफा कुरान हकीम की तिलावत कर रहे थे, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर सुनते रहे काफी देर। जब उन्होंने तिलावत खत्म की तो आपने फरमाया, अबू मूसा, तू तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज और लहजा जो है वो दिया गया है, यानी खूबसूरत अंदाज में, और कुरान को खूबसूरत अंदाज में पढ़ने का हुक्म भी दिया गया है। और अगर आदमी का ये गला और लहजा सही ना हो तो ठीक है, फिर अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन वो एक वाकया आपने सुना होगा तारीख का, कि किसी बस्ती में कोई लड़की मुसलमान हो गई, वो ईसाइयों की बस्ती थी, तो बहुत कुछ जो है उसके वालिदैन ने, उसकी बिरादरी ने उसको समझाया, लेकिन वो पुख्ता हो गई इस्लाम पे, किसी हाल में छोड़ने के लिए तैयार ना हो। तो एक दफा वहां से मुसलमानों का एक काफिला गुजरा, तो एक आदमी ने अजान दी, और उसकी अजान में, उसके लहजे में वो यानी सुरीलापन नहीं था, वो भद्दी आवाज थी। तो उस लड़की ने जब वो सुना तो वो बदल गई, फिर ईसाई हो गई। ईसाइयों ने मुसलमानों की बड़ी खिदमत मदारात की, और तो जब मुसलमानों ने पूछा कि यार तुम
وہ ہو ہم یہ ہے تو یہ خدمت کیوں تم ہماری میزبانی؟ انہوں نے کہا کہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہماری ایک لڑکی جو ہے وہ بے دین ہو چکی تھی اور تمہاری اذان سن کر پھر وہ واپس لوٹ آئی ہے، اس لیے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اچھے لہجے میں اچھی آواز میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو یہ غیر مسلم جو ہے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ نیٹ کے اوپر بے شمار واقعات جو ہے موجود ہیں، کسی نے خوبصورت اذان دی، خوبصورت تلاوت کی، اور وہ جو امریکہ کی ایک پہلے وہ دوسری تھی اداکارہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اب کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کرتی ہے، خاص کر کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے۔ تو اس لیے یہ اچھا لہجہ، اچھی آواز، یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک خاص جو ہے وہ انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے یہ انعام اپنے پیغمبر اور وقت کے حکمران داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور جب وہ کبھی کبھی گھر سے باہر، مسجد سے باہر جنگل میں جاتے اور پھر وہاں اللہ کی حمد کے وہ ترانے گاتے تو ان کے ساتھ جو ہے پہاڑ اور پھر پرندے بھی جمع ہو جاتے، وہی ترانے وہ بھی گانا شروع کر دیتے تھے۔ تو تیسرا انعام فرمایا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنی حکومت میں باہر لوگوں میں گھل مل جاتے تھے بھیس بدل کر، اور ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ داؤد کی حکومت کیسی ہے، تمہیں عدل و انصاف مل رہا ہے اور تمہارا خیال کیا جا رہا ہے؟ لوگ کہتے بہت اچھا، بڑے اچھے حالات ہے۔ ایک دفعہ رب تعالیٰ نے کو فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل و صورت میں، تو اس نے کہا کہ نہیں جناب، ہے تو بہت اچھے لیکن ایک ان کے اندر جو ہے نا وہ کمزوری ہے، اگر وہ نہ ہو تو بہت اچھے۔ تو داؤد علیہ السلام تڑپ اٹھے اور کہا کہ وہ کون سی کمزوری ہے داؤد کے اندر جو اس کے اندر موجود ہے؟ فرشتے نے کہا جو انسانی شکل و صورت میں تھا کہ وہ بیت المال سے کھاتے ہیں، کاش کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تو کھاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زرہ بنانے والی یہ لوہے کی صنعت جو ہے اپنی رحمت سے عطا کر دی، جس طرح سورہ انبیاء میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، ہم نے خود ان کو تعلیم دی، خود سکھایا اس لباس کی جس لباس کی وجہ سے تم لڑائی سے اپنے آپ کا بچاؤ جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ تو یہ لوہے کو نرم کرنا، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا معجزہ تھا کہ لوگ بھٹیوں میں اس کو گرم کرتے ہیں، کوٹتے ہیں، پھر اس کو سیدھا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دھات بڑی سخت ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم کر دیا تھا۔ اور دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صنعت، یہ کاریگری جو ہے وہ تعلیم دی، وہ سیکھ کے تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے اس لوہے کی بھٹیاں جو اس یمن کے علاقہ میں وافر مقدار میں پایا جاتا تھا، تو ان بھٹیوں میں اس کو گرم کر کے عام طریقے کے ساتھ جو ہے یہ اس کو نرم کیا اور جو ہے وہ بنایا ہے۔ بہرکیف جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ بطور انعام کے بعد ذکر کی ہے اپنے پاک پیغمبر اور وقت کے حکمران پر، اور پھر فرمایا ان اعمل سابغات، ہم نے حکم دیا کہ اب آپ عمل کریں سابغات، سابغات کہتے ہیں مکمل زرہ بنان، مکمل زرہ کا۔ اور اس سے پہلے جو قومیں یہ بطور زرہ اور بچاؤ کے لوہا استعمال کرتے تھے وہ کو منظم طریقے سے بنا ہوا نہیں ہوتا تھا، جس طرح خود رب تعالیٰ فرماتے وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ،
یعنی آپ اندازہ رکھیں اس کی کڑیوں کے اندر جو ہے مناسب جو ہے اندازہ کریں، یعنی پورے لباس کی طرح وہ جسم پہ جو ہے وہ فٹ ہو جائے۔ تو اس سے پہلے وہ لوگ جو ہے جو ٹکڑے لوہے کے لے کر وہ کچھ آگے اور کچھ پیچھے جو ہے وہ باندھ لیتے تھے لڑائیوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ پہلے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے جنہوں نے باقاعدہ اس لوہے کو اس زرہ کی صورت میں، لباس کی صورت میں جو ہے وہ ایجاد کیا ہے، اور فرمایا مناسب اندازے کے ساتھ جو ہے ان کڑیوں کو آپ جوڑیں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر اس عظمت اس شان کے ہونے کے باوجود آپ عمل بھی اچھے کریں، اعمال صالحہ کریں، اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کریں۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بندے کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اور میں ان کے ہر عمل سے باخبر۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، جس طرح سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، تجری بامرہ، وہ ہوا ان کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ چلتی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ غدوہا شہر ورواحها شہر، تو ایک مہینے کی مسافت ایک صبح میں وہ طے کر لے، اور ایک شام میں وہ ایک مہینے کی مسافت جو ہے وہ طے کر لے، یعنی تھوڑے وقت کے اندر ایک صبح یا شام ایک ایک مہینے کی مسافت کو جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ طے کر لیا کرتے تھے وہ سفر جو ہے۔ یہ ہوا کا مسخر کرنا، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو تخت تھا اس کا ہوا میں اڑنا اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرنا، اس کے بارے میں بھی مفسرین کی دو ہی رائے پائی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ان کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ جہاں چاہتے، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے ایسا ہی۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا تخت بنایا جس طرح یہ غبارہ اڑتا ہے اس طرح وہ اڑنے والا ہوتا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ ہوا لے کر ان کو جو ہے وہ چلتی تھی۔ بہر کیف اصل میں تو قرآن کے جو الفاظ ہیں اور ان کا جو لغت کے لحاظ سے معنی ہے اسی پہ اگر قرآن کو رکھا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر دوسری رائے جو ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ریل گاڑیاں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتی ہیں، یہ ہوائی جہاز اور یہ راکٹ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے یہ دوڑتے ہیں، لیکن شاید جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دوڑتا تھا، ابھی اس کے مقابلے میں ان کی دوڑ نہیں جو ہے وہ بنی ہو اور وہاں تک جو ہے وہ نہیں پہنچی ہو۔ اس لیے کہ یہ ہاسپٹل میں کام کرتا تھا تو وہاں دیکھا ہے کہ یہاں سے یہ خون لیتے ہیں نا، پہلے تو وہ خون لے کر جو ہے وہ لیبارٹری میں آدمی لے جاتا تھا، تو اب انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ خون لے کر ایک ڈبے میں ڈالتے، ڈبے کو وہ ہوا والے پیپ میں، تو سیکنڈوں میں جو ہے وہ اس ہوا والا پیپ وہاں لیبارٹری میں اس کو خود بخود پہنچا دیتا ہے۔ تو آج بھی یہ جو کبھی سنا تھا کہ کوئی ایسا سسٹم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا پیپ بڑا سا جو ہوا کے ذریعے سے لوگ سفر کریں گے اور پھر وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں جو ہے اپنی منزل پہ لوگوں کو پہنچائے گا۔ خیر، ہوا کے مقابلہ میں شاید ابھی یہ تیز رفتاری جو ہے ان سائنسدانوں کو کوئی ایسی چیز بنانا نصیب نہ ہوئی ہو جو ہوا کی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ چلتی۔ اور دوسرا انعام فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اور اس کے بارے میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے
کہ یمن کے علاقے میں وافر مقدار میں تانبا موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی چشمہ جس طرح پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے اس طرح جو ہے وہ پانی نکال دیا ہو۔ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ آپ نے کبھی کبھی یہ نیٹ پہ دیکھا ہوگا کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے اور پھر اس میں آگ ہوتی ہے تو یہ پتھر جو ہے وہ بھی پگھل پگھل کر پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو قادر مطلق ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ چشمہ پیتل کا جاری کر دیا ہو۔ اور بعض بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، بڑی بڑی بھٹیاں جو ہے وافر مقدار میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ دھات جناب سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی تو پھر جب کوئی چیز وافر مقدار میں ہو تو محاورے میں بولتے ہیں بھائی اس کے لیے تو یہ دریا بہ رہے ہیں اس چیز کے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پر کیف یہ دونوں آرا ہیں اور دونوں کو ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ من الجن من یعمل بین یدی باذن ربی، اور جنوں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا جو ڈیوٹی کرتے تھے، عمل کرتے تھے ان کے سامنے اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ جنوں کے اندر جو ہے دونوں قسم کی مخلوق ہے، اہل ایمان بھی ہیں اور دوسرے شیاطین بھی ہیں۔ اہل ایمان تو جن ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی تابع داری کرتے تھے، اور وہ جو شیاطین تھے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو جو جنوں کو نظر نہیں آتا تھا آگ کا کوڑا دے کر جو ہے مقرر کر دیا تھا کہ جو شیطان جناب سلمان کے حکم سے سرتابی کرے اس کو آگ کے کوڑوں سے پیٹ۔ اب ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ جن جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو آگ کے ذریعے سے سزا کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہی سوال جو ہے ایک داریہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی کیا تھا۔ تو امام صاحب نے ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر زور سے اس کو مارا۔ اس نے کہا تم نے یہ کیا ہے؟ کہا تو بھی مٹی ہے، میں نے مٹی ماری ہے، اب مٹی کو مٹی سے کیا درد ہو سکتا ہے؟ تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے جن اگر آگ سے پیدا ہوتے لیکن اللہ ان کو آگ کی سزا دینا چاہے تو اللہ قادر مطلق ہے، ان کو سزا جو ہے وہ مل سکتی۔ تو فرمایا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی ٹیڑھ پن دکھائے ان جنوں میں سے ہمارے حکم سے، ہم اس کو چکھائیں گے من عذاب السعیر، بھڑکنے والی آگ کا عذاب جو ہے۔ یعنی جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ وہ کوڑا لے کر فرشتہ جناب سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بھی سرتابی کرتا اس کو جو ہے وہ سزا ملتی تھی، یا جو ہے وہ آخرت میں جو سرتابی کرے گا اس کو جو ہے یہ سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اپنی رحمت سے انہوں جنوں کو جناب سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، اور وہ جن عمل کرتے تھے سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے۔ من محاریب، یہ آگے بیان ہے کہ بڑے بڑے مکان اور بڑے بڑے محل جو ہے جن جو ہے وہ تعمیر کرتے تھے ان کے حکم سے۔ وہ تماثیل، اور تماثیل کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے مشابہ بنانا۔ اب اس میں مولانا اور دوسرے مفسرین نے بہت لکھا ہے ان تصویروں کے بارے میں جو ہے، کیا یہ سلمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہوتے ہوئے یہ تصویریں بنواتے تھے؟ تو پھر مولانا علیہ رحمہ اور کچھ دوسرے مفسرین نے تورات کا حوالہ دیا ہے، خروج ان کی اس کتاب کا حصہ ہے، اس کے آیت نمبر جو ہے وہ 2 سے 5 6 20 تک جو ہے کہ یہ
उस शरीयत मूसवी के अंदर भी ये तस्वीर का बनाना ये हराम था, ये किसी सूरत जायज नहीं था। और जनाब सलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तौरात ही के पैरोकार थे और तौरात ही के कानून को जो है इन्होंने अपनी सल्तनत में जो है वो लागू किया हुआ था। तो इसलिए ये तो नामुमकिन है कि तौरात के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हो। बाकी दूसरी बेजान चीजों की तस्वीर बनाना वो आज भी जायज है, अल्लाह के पाक पैगंबर के दौरे मुकद्दस में भी जायज था। तो इसलिए वो ये तस्वीर उनसे जो है वो बनवाते थे, न कि जानवरों की और इंसानों की तस्वीर जो है उनसे बनवाते थे। बाकी ये तस्वीर का मसला जो है ये भी काबिल गौर व फिक्र है। एक तो वो जो सायादार हो, ये पत्थर के, चांदी के, सोने के, पीतल के जो लोग बनाते हैं वो तो कथी तौर पे हराम है, उसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और फिर ये जो कैमरे के साथ जो है वो फोटो खींचे जाते हैं, इनके बारे में भी मुनासिब यही है कि ये भी शौक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हदीस पाक के अंदर जो वईद आई है वो बड़ी सख्त है कि माशर के दिन अल्लाह ताला की मखलूक के मुशाबे जो लोग काम करते हैं उनसे कहा जाएगा कि अब इनके अंदर रूह भी डालो, और रूह डालना अल्लाह का काम है, ये रूह नहीं डालेंगे और फिर उन तस्वीरों के साथ इनको जहन्नम में डाला जाएगा। और फिर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी एक वाक़या आता है कि आप सफर में थे, उन्होंने एक पर्दा लटका लिया, जिस पर्दे के ऊपर घोड़े की तस्वीरें बनी हुई थी कपड़े के अंदर, जो है आप तशरीफ लाए तो आपने उसको नापसंद किया, बल्कि घर में दाखिल नहीं हुए और फिर आखिरकार उस पर्दे को फाड़ कर जो है वो फेंक दिया गया। लेकिन कता नजर किसी इख्तिलाफ के, आप अगर गौर फरमाए ना जी, अपने जमीर से हर इंसान जो है इस बात को समझने की कोशिश करे कि अगर खूबसूरत मेरे वालिद की तस्वीर बनी हुई हो कैमरे के जरिए से या हाथ के जरिए से और मैंने अपने घर में रखी हुई हो, तो क्या उस तस्वीर को मैं अपने हाथ से फाड़ कर नीचे फेंक सकता हूं? जरा झिझक सी महसूस होती है कि ये मेरे वालिद की है। इसी तरह ये जो बुजुर्गान दीन है, पीरान इज़ाम है, इनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लोगों ने बनाकर घरों में लटका रखी हैं और बाज जो हालात तो इन तस्वीरों को बतौर तबर्रुक जो है अपने घरों में रखते हैं, और जो बतौर तबर्रुक घरों में रखते हैं ये तो कतई तौर पे जो है चीज हराम है, इसलिए कि इस तस्वीर की कोई बरकत शरकत जो है वो नहीं है, तो इसलिए उससे भी बचना। लेकिन ये जो शनाख्ती कार्ड और नोटों पे है ये तो मजबूरी है, लेकिन शनाख्ती कार्ड और नोटों में जो तस्वीर, उसकी वो अजमत इंसान के दिल में नहीं होती। ये जो मौलाना अलैह रहमा का, सैयद मौदूदी अलैह रहमा का इंतकाल हुआ, तो रावलपिंडी में एक आदमी ने बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो सजाकर अपनी दुकान पे लगाई हुई थी। एक आदमी गया, उसने कहा ये उसने कहा 50 रुपए, उस वक्त 50 रुपए की बड़ी कदर थी, तो उसको खरीदा और उसके सामने जो है उस फ्रेम से निकाला और उसको फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और कहा इस तस्वीर वाले ने हमको यही सबक दिया था कि तुम ये काम न करो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। लेकिन ये कोई कोई आदमी जो है वो काम कर सकता है। बाकी ये जो टेलीविजन पे और ये जो नेट वगैरह पे, इसके बारे में तो राय यही है कि ये तो इसी तरह जिस तरह आदमी शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसको अपना अकस जो है वो नजर आता है। बहर कैफ जो है इससे बचना ही चाहिए। और सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई यहूदी जो इनकी बिरादरी के लोग थे और जिनकी तरफ ये मबूस हुए थे, जिन पे ये हुक्मरान थे, वो इनको नबी नहीं मानते थे, बल्कि इनको बादशाह और बादशाह भी आदल नहीं मानते थे, बल्कि बेशुमार ऐसी चीजें इनकी तरफ मंसूब करते थे
کہ جو پیغمبر کی شایان شان تو کجا ایک عام انسان کی شایان شان کے بھی جو ہے وہ لائق نہیں. اس لیے ان کے لٹریچر میں ان تصویروں کا، لیکن تورات کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا ہے یہ تصویریں بنانا حرام تھا، اور وہ تورات کے پیروکار تھے. وجفان اور لگن، بڑے بڑے پیالے کہ ہزار ہزار آدمی جو ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے ایک ایک پیالے میں کھانا کھا سکتا تھا. کل جواب جیسے حوض ہو، جس طرح حوض مسجد میں ہوتا ہے تو کئی بھئی ایک وقت آدمی سینکڑوں آدمی بیٹھ کر اس میں وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. اس طرح بڑے بڑے پیالے بنواتے. وقدور الراسیات، اور دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہتی تھی، یعنی اتنی بڑی ہوتی تھی کہ وہ ایک ہی جگہ ان کا اٹھایا جانا مشکل ہوتا تھا. اگر اس کا کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو کبھی نیٹ کے اوپر یا کبھی اتفاق ہو تو اجمیر شریف کے اندر وہ جو ایک دیگ ہے یا دو ہے یا کتنی ہے، تو وہاں بھی اس دیگ میں سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں. اوپر سے لوگ بوریوں بوریوں مال پھینکتے ہیں اور پھر نیچے آگ جلاتے ہیں اور اس میں پکتا ہے. تو پھر اس سے نکالنے کے لیے ایک آدمی سیڑھی میں اتر کر جو ہے وہ لوٹے بھر بھر کے جو اوپر والے آدمی کو جو ہے وہ پہنچاتا. تو یہ بھی تو کسی نے بنائی ہے. وہ تو اللہ کے نبی اور بادشاہ تھے، ان کے حکم سے وہ جنات اور شیاطین کتنی کتنی بڑی جو ہے وہ دیگیں بناتے ہوں گے. یہ اللہ ہی کو علم ہے، ابھی اس کا کوئی نمونہ سامنے نہیں آیا. فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، ہم نے ان کو حکم دیا عمل کرو تم اے آل داؤد شکر گزاری والا. آل داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت کم ہے بندوں میں سے شکر گزار. یہ جو آیت ہے نا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ایک آدمی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کعبۃ اللہ کے سامنے بار بار جو ہے اللہ سے یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے قلیل لوگوں میں بنا دے، اللہ مجھے قلیل لوگوں میں. حضرت عمر نے سنا تو اس کو ذرا ڈانٹا، کہا تم کیا اللہ سے مانگ رہے ہو، قلیل لوگوں میں قلیل لوگوں میں. اس نے کہا امیر المومنین، اللہ جو فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ بہت تھوڑے لوگ بندوں میں شکر گزار ہوتے ہیں، تو میں تو یہ اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ ان تھوڑے بندوں میں مجھے بھی شامل کر لے جو تیرے شکر گزار بندے جو ہیں، میں بھی شکر گزار بندہ بن جاؤں. تو حضرت عمر نے حیرانگی سے کہا کہ او دیہاتی، تو عمر سے بھی بڑا علم والا ہے. یہ حضرت عمر کی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موتی الا دابۃ الارض تاکل من سأۃ فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب بما لبثوا فی العذاب المہین. یہ آیت جو ہے نا جی یہ بہت قابل غور و فکر ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بیت المقدس، جس کے بارے میں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ تعمیر کروایا، اور پھر 40 سال کے بعد سیدنا آدم نے ہی بیت المقدس جو ہے، اور پھر یا سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اس کے کچھ نشانات مقرر کیے، اور پھر اس کی عمارت جو ہے وہ عالی شان سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے سے جو ہے وہ تعمیر کروائی. اب مسجد کا کام جاری تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر کا آخری وقت آ پہنچا. جو اللہ فرماتے ہیں نا، ہم نے جو کسی انسان کی زندگی کا وقت مقرر کر دیا، نہ اس سے آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. عین وقت پہ انسان پہ موت آ کے رہتی ہے، اور جہاں کہیں بھی ہو موت آ جاتی ہے. تو پیغمبر کو تو موت سے پہلے اطلاع دے دی جاتی ہے. تو اب دیکھا کہ کام بھی بہت ہے اور یہ قوم بھی بڑی شرارتی ہے جو کام میں لگی ہوئی ہے، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو یہ کام ادھورا رہ جائے گا. ایک کمرہ بنوایا شیشے کا اور اس میں
लाठी के किनारे जो है वो खड़े हो गए ताकि जिन्नों को महसूस हो कि ये अल्लाह का नबी और वक़्त का हुक्मरान ये हमें देख रहा है, और वो काम में जो है वो लगे रहे। और फिर लाठी को वो दीमक लग गई। दीमक ने जब लाठी को खोखला कर दिया तो जनाब पैगंबर का वजूद गिरा। तो फिर उन पे जो है ये बात जाहिर हुई, ओहो सलमान अलैहिस्सलाम तो दुनिया में मौजूद हो नहीं है, वो तो रुखसत हो गए। अगर हमको गैब का इल्म होता तो हम क्यों इस मुसीबत में अपने आप को जो है वो जकड़े रखते। ये मुख्तसरन इस आयत करीमा का मफहूम है। लेकिन तर्जमा कर, फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौत, बस जब हमने फैसला कर दिया उसके ऊपर मौत का, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द, न खबर की उनको जिन्नों को उसकी मौत पर मगर जमीन के कीड़े ने जो खाता था उसकी लाठी को। फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नो, बस जब गिरे तो जाहिर हो गया जिन्नों पर, अल्लाह कानू यालमून अल गैब, ताकीक अगर वो जानते होते गैब को, मा लबिसू फिल अजाबिल मुहीन, तो वो रुसवाई करने वाले इस अजाब में मुब्तला न रहते। अब मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सूरा काफ के अंदर और ये 15वें पारे के अंदर इन जिन्नों के बारे में एक बात जो है वो इरशाद फरमाई है। आप जरा उसको समझ लें तो फिर बात समझ। वैज़ कुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और जब हमने कहा फरिश्तों के लिए कि तुम सजदा करो आदम को, सजदा किया सब ने मगर इब्लीस ने। काना मिनल जिन्न, वो जिन्नों से था। फफसक अन अम्र रब्बी, और वो अपने रब के हुक्म से बाहर निकल आया। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम इस शैतान को और इसकी औलाद को बनाते हो अपना कारसाज मेरे सिवा। यानी कुछ लोग वो थे जो जिन्नों को आलिमुल गैब समझते थे, और जिस तरह सूरह जिन में आया है, जब लोग उनको आलिमुल गैब समझते, उनकी पनाह ढूंढते, उनको हाजात में पुकारते, तो फिर जिन्नों के अंदर भी एक तकब्बुर और गुरूर आ गया था कि हम भी बहुत कुछ जो है वो जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस वाकया से जाहिर किया कि गैब दान अल्लाह है, गैब को जानने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अगर गैब दान, अच्छा आज के दौर में भी अगर ये हमारे देहातों में किसी पे जिन आता है ना, तो लोग पूछते हैं, वो मेरी दरातरी और मेरा फलां, वो उससे पूछते हैं कि शायद जिन को जो है वो पता है। हालांकि जिन जो है वो गैब गूब नहीं जानते। ये वादे बात यहाँ रब ताला ने इरशाद फरमा दी। और दूसरी बात आप गौर फरमाएं कि पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं बरगुजीदा, लेकिन रूह अंदर से निकल गई, लाठी के सहारे खड़े हैं। और जब लाठी को कीड़े ने खा लिया तो फिर पैगंबर अपने वजूद को भी गिराने से नहीं बचा सके, यानी धड़ाम से नीचे पैगंबर का वजूद गिर गया है। इसलिए जो पैगंबर अपने वजूद को गिरने से नहीं बचा सकते, वो पैगंबर दूसरों की हाजात कैसे पूरी कर सकते हैं? दुनिया से जाने के बाद दूसरों की वो दुआओं को कैसे सुन सकते हैं, और दूसरों की हाजात और मुश्किल कुशाई वो कैसे जो है वो कर सकते हैं? तो ये आयत करीमा जिन्नों के गैब की नफी है। लोगों ने उनको अपना कारसाज बनाया हुआ था, शैतान की औलाद को भी जो है वो बनाया हुआ था। तो इस वाक़या से जाहिर हो गया कि जब सलमान अलैहिस्सलाम गिरे तो फिर उन पे जाहिर हुआ, तो अफसोस करने लगे, ओहो काश के हमको पहले पता चल जाता कि ये तो दुनिया में नहीं है। और फिर वो जिन देखिए, वो जानते हैं कि पैगंबर का वजूद तो सामने है, लेकिन वो कहते हैं कि अब पैगंबर कुछ नहीं कर सकते मरने के बाद, इसलिए हम इस मुसीबत में मुब्तला रहे। लेकिन आजकल तो लोगों के अकायद बड़े, ये जहां जिस कब्र पे जो है वो मज़ार बना दिया जाए वही हाजत रवा मुश्किल कुशा बन जाता है। और लोग इस नजरिए के साथ चादरें चढ़ाते हैं, नजराने चढ़ाते हैं
کہ اس پیغمبر کو ہمارے ان نذرانوں کا، ان چادروں کا، ہماری دینگوں کا علم ہوتا ہے، اور پھر یہ ہمارے لیے بس نہ رب سے بہت کچھ کروا سکتا ہے اور ہمیں جو ہے دے سکتا ہے۔ لیکن اس بات سے، اس واقعہ سے ظاہر ہے پیغمبر کی روح نکل گئی ہے، تو پیغمبر کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ جن کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور جنوں کو بھی پتا ہے کہ پیغمبر کی روح نکلنے کے بعد پیغمبر اب جو ہے ہمارے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ قوم سبا کا واقعہ ہے، انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہے، آئندہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ان آیات میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد صحیحہ، ان کا فہم اور شعور، اور پھر اعمال صالحہ کی صورت میں اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا۔ آج کے درس کے حوالے سے اگر شرکاء کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ اس بارے میں ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، زوم میں جو آپشن ہے ہاتھ کھڑا کرنے کا، اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی اقبال صاحب کا سوال ہے۔ جی اقبال بھائی۔ جی السلام علیکم۔ ہاں۔ مولانا صاحب، آپ نے وہ داؤد علیہ السلام کے جو قصے میں وہ بتایا کہ وہ عوام میں نکلتے تھے اور خبر گیری کرتے تھے اور پوچھتے تھے ان کی حکومت کیسی ہے، لوگ مطمئن ہیں ان کی حکومت سے، اور پھر فرشتوں کا آنا کہ یہ ایک آپ میں خرابی ہے یا عیب ہے، باقی اس کے علاوہ سب ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر تو یہ بات جو آپ نے بیان کیا کہ تو یہ مستند ہے، پھر تو میرا سوال نہیں ہے۔ اگر یہ مستند نہیں ہے تو پھر سوال میرا یہ ہے کہ بیت المال کے اندر سے تو جو حاکم ہوتا ہے اس کو تو پیسے اس لیے دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی ہے کہ وہ جب وہ ان کو خلافت ملی تو وہ اپنا مال جو ہے بیچنے کے لیے جب مارکیٹ میں گئے تو لوگوں نے ان کو منع کیا کہ بھئی یہ ذمہ داری آپ اس طرح سے نبھا نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری والی جو کام ہے، تو اگر آپ نے سارا ٹائم ادھر لگا دیا تو آپ پھر یہ لوگوں کے معاملات جس طرح تو دین کا کام کس طرح سے کریں گے؟ تو یعنی کہ یہ کام عیب والا اگر ہوتا تو بیت المال سے اس قسم کی ذمہ داری جو کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان کو ان کے وظیفے پر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو اس حوالے سے تھوڑی سی تشریف، اگر تو مسترد بات کی ہے پھر سوال نہیں ہے۔ پھر اقبال بھائی۔ جی مولانا، اب سوال واضح ہو گیا آپ کو؟ جی واضح ہو گیا جی۔ ایک ہے عیب، اور عیب کا نہ ہونا یہ جائز و ناجائز کی حد تک، ایک کام ہے مستحب کی حد تک جو ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی صحابہ کے اصرار پہ وظیفہ لیا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جتنا کچھ میں نے لیا یہ بیت المال کو لوٹا دیا جائے، اور حضرت عمر نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ یہ بیت المال کو لوٹا دیا جائے، اور حضرت عثمان کو تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، وہ تو بیت المال سے کچھ لیے ہی نہیں کرتے۔ اور اس قریب کے دور میں یہ جو تاریخ میں آتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر وہ بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے، اس لیے ہاتھ کی کمائی کا کھانا جو ہے یہ بہت ہی بہتر۔ اگر کسی حکمران کی حکومت جو ہے وہ مستحکم ہے اور اس کے اندر جو ہے کوئی، یعنی صحابہ کی حکومتیں جو تھی، حضرت عمر کا دور، حضرت ابوبکر، عثمان کا، اس میں تو بہت جو ہے وہ پھیلا ہوا علاقہ تھا اور بہت انتظامات تھے تو ان کو، لیکن اگر کسی حکمران کو اس بات کا وقت مل سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کرے اور وہ حکمران بھی اللہ کا بندہ ہو، تو اس کے لیے مناسب یہی ہے۔ خلفائے راشدین نے جو کچھ لیا تھا وہ واپس لوٹا دیا تھا بیت المال سے، اور وہ بھی مجبوری کے تحت جو ہے وہ لیا کرتے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ بھی لینا جو ہے پسند نہ کرتے۔
اسی کے ساتھ یعنی کہ اس کی بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ جو بات ہے کہ وہ تو گھر کے اندر یعنی کہ جو زیادہ فالتو بلکہ ان کا جو وہ معاوضہ مقرر کیا گیا تھا تو وہ اس میں سے اگر ان کی بیوی نے کچھ بچا کے رکھ لیا تو انہوں نے اس ضمن میں یعنی کہ وہ اس کو بھی پھر یہ کم کروا دیا تھا، تو مرنے کی صورت میں ان کا معاوضہ کس نے پے کیا ہوگا، یا ان کی تو انہوں نے تو اپنے معاوضے انہوں کو نے رکھے ہی وصیت اتنا کی تھا۔ تھی کہ میرا دیکھے نا جی، مال غنیمت میں ان کو جائیدادیں تو ملی تھی، مال تو ملا تھا، زمینیں تو ملی تھی، لیکن جب وہ زمینوں پہ توجہ نہیں کر سکے اور پھر دھیان نہیں کیا تو انہوں نے جو ہے وہ، یہ واضح بات ہے کہ انہوں نے یعنی دنیا چھوڑنے سے پہلے جو ہے کچھ مال حضرت عائشہ کو دیا تھوڑا بہت، تو کہا کہ بیٹی یہ مال اگر تو نے قبضہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں تو پھر اس میں تیرے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ان کو بھی تقسیم کر دے، تو اس لیے وہ ایسے کو کنگال تو نہیں تھے، لیکن بیت المال سے جو انہوں نے لیا تھا یہ حقیقی بات ہے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ بیت المال میں واپس کر دیا جائے تاکہ ہم نے جو مخلوق خدا کی خدمت کی ہے اس کا معاوضہ اپنے رب ہی سے لیں۔ اگر کسی حکمران کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر سکتا ہے، حکومت اس کی مستحکم اور اس کے پاس وقت مل سکتا ہے، تو یہ آج کی حکومتیں ان کا تو حال ہی کچھ نہیں ہے نا جی، تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ہی کمائی کرنا چاہیے، بیت المال سے کچھ نہیں لینا۔ جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ حکمران جو ہوتا ہے اس کو اتنا ہی رعایا کے مال میں حق ہے جتنا یتیم کے والی کو یتیم کے مال میں حق ہوتا ہے، تو یتیم کے مال کے بارے میں یہی اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اگر وہ مالدار ہے، کھاتا پیتا ہے، تو یتیم کے مال کی حفاظت کرے اور کچھ نہ لے تو یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے، اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اگر وہ ضرورت مند ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے تو پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق کچھ لے لے تو اس کے لیے جو ہے وہ گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ یتیم کے وارث کی طرح ہی حکمران کی حیثیت ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال جی السلام علیکم جی آپ مائک آن کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محترم جی السلام علیکم جی۔ میری بہو کا یہ سوال ہے کہ جو جن ہیں انہوں نے بھی خدائی دعویٰ کیا تھا کہیں؟ نہیں ریاض بھائی، یہ جو آج کل حاجت روا بنے ہوئے لوگ ہیں یہ تو خدائی دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن عملاً ان کے ساتھ معاملہ لوگ وہی کرتے ہیں جو خدا کی ذات کے ساتھ کرنا چاہیے، حاجات میں پکارنا، اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے، سورہ جن کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پہنچیں گے تو وضاحت ہوگی کہ جب یہ مشرکین سفر کرتے تھے نا اور کہیں ٹھہرتے تھے تو ان کا سردار جو ہے وہ کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا، یہ جنوں کی وادی، جنوں کے سردار، اب ہم تیری پناہ کے اندر ہے، تو ہماری حفاظت کر، یہ کام وہ کرتے تھے، تو اس سے جنوں کے اندر اور تکبر پیدا ہوا ہے، خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا۔ مولانا ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا میرا ایک سوال ہے کہ آج کا جو ماحول ہے، محرم الاحرام کا دن ہے، تو شہدائے کربلا پہ کافی تقاریر بھی ہوتی ہیں اور پروگرام بھی ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ ہمارے ہاں ایسا ایک گروپ ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت نعوذ باللہ وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بعض تو حد سے گزر جاتے ہیں، وہ کفر کا بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں بیکار کے۔ تو اس دور میں غلطی تو ہر مقام پہ غلطی ہوتی ہے، وہ کسی صورت میں بھی ہو، نبی کی صورت میں بھی ہو یا امتی کی یا صحابہ کی طرف سے بھی ہو، لیکن اس معاملات میں یہ ایک عرصہ دراز سے یا جب تک ہم نے ہوش سنبھالی ہے، یہ مسائل سے ہم گزر رہے ہیں
لیکن آخرکار ہم دنیا دور اور آخرت نزدیک کی طرف جا رہے ہیں، تو اس خرافات سے کس طرح بچا جا سکے یا کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے، کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ یہ انشاءاللہ آئندہ میں شہادت امام حسین کے سلسلہ میں عرض کروں گا جی۔ جی شکریہ جی، بہت بہت جی اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ محرم کے حوالے سے مولانا درس دیں گے، تو اس میں یہ چیز بھی انشاءاللہ وہ شامل کر لیں گے۔ ابھی اور کوئی سوال؟ ایک سوال ہے جی اقبال صاحب۔ جی مولانا صاحب، ہمارے منیر بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے لکھ کے مجھے سوال دیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد، یعنی کہ قرآن کریم تو عربی زبان میں عرب لوگوں کے لیے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ سمجھ بھی لیتے ہیں اور عربی پڑھ بھی لیتے ہیں جی، لیکن عجم کے لیے جو عربی نہیں سمجھ سکتے، کہ کافی عرصے تک یعنی کہ ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا جو ممنوع تھا، یعنی کہ ان کی وجوہات آگے کیا، یعنی کہ کس وجوہات کی بنا پر یعنی کہ وہ ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے؟ دیکھیے نا جی، مجبوری تھی نا جی، اس لیے جی مجبوری تھی، اس لیے نہیں پڑھ ان سکتے کا تھے۔ سوال یہ ہے کہ جی کافی جی جی مولانا، ان کا سوال یہ ہے کہ ترجمہ ترجمہ جو ہے وہ کافی عرصے تک ممنوع تھا، تو وہ ممنوع رہنے کی نہیں، ممنوع تو نہیں تھا، اس لیے کہ کسی اللہ کے بندے نے جو ہے وہ کیا نہیں ہے۔ اس طرح پاک و ہند میں سب سے پہلے فارسی ترجمہ قرآن کا شاہ ولی اللہ علیہ الرحمن نے کیا ہے، اور ان سے پہلے جو ہے وہ عربی تفاسیر وہ کافی عرصے سے پہلے موجود تھی، وہ ترجمہ ہی تو تھا نا جی قرآن کا۔ انہوں نے بزرگوں نے، جس طرح تبری ہے، ابن کثیر ہے، اللہ حضرت ابن جریر ہے، یہ تمام تفاسیر پہلے دور کی ہیں نا جی۔ اگر ممنوع ہوتا تو وہ کیوں تفاسیر قرآن کی لکھتے؟ انہوں نے عربی میں وضاحت کر دی ہے نا جی قرآن کے الفاظ کی جو ہے۔ تو یہ اتنا، یعنی کہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے جی تقریباً کتنے 1000 سال بعد جا کر ترجمہ کیا، تو اس کی یعنی کہ اتنی تاخیر کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیے جی، پاک و ہند میں اسلام جو ہے وہ تو بزرگوں کے ذریعے سے آیا نا جی، پھر مسلمان کچھ حکمران آئے جی، فارسی زبان تھی تو اسی پہ وہ چلاتے تھے، جو علماء تھے وہی فتویٰ دیتے تھے، یہ تو لوگ تو بہت کم تھے نا جی، اس لیے شاہ ولی اللہ نے سمجھانے کے لیے فارسی میں، پھر ان کے بیٹوں نے اردو کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے عرض کیا نا جی کہ قرون اولیٰ میں، یعنی بہت پہلے جو ہے تبع تابعین کے دور میں، یعنی تفسیر ابن عباس جو ہے وہ بھی تو قرآن کا ترجمہ ہی ہے نا جی، یعنی انہوں نے عربی الفاظ قرآن کے عربی میں جو اس کا ترجمہ، عربی جو تفاسیر ہے ان میں قرآن کی الفاظ کی عربی میں وضاحت کی گئی ہے، یہ ممنوع تو نہیں تھا جی۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ممنوع نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے علماء کو وقت ملا، انہوں نے ضرورت محسوس جی کی، تو جس طرح پھر ضرورت ہوتی گئی نا جی، اس طرح جی علماء جو ہے پھر وہ کرتے رہے۔ اب شاید ہو سکتا ہے انگلش میں بھی پہلے نہ ہو، انگلش میں قریب کے دور میں جو ہے وہ ترجمہ ہوا ہو، جس طرح بعض تراجم ہیں۔ صحیح، کیونکہ یہ ہندوستان میں تقریباً 720 ہجری میں آیا، جب محمد بن قاسم کا کہا جاتا ہے کہ جب وہ آیا تھا تب اسلام آیا تھا یہاں پر۔ جی تاجر لوگ کچھ پہلے بھی آئے تھے، جس طرح کیرالا کی وہ ریاست میں بہت پہلے اسلام جو ہے اللہ کے پاک نبی کے دور میں پہنچ چکا تھا۔ وہ اچھا تاریخ فرشتہ میں جو معجزہ چاند کا ہوا تھا، 2 ٹکڑے جو ہے وہاں کے جو تھا وہ سردار جو ہے اس نے دیکھا تھا، تو وہ پہلے سے تاجروں کے ذریعے سے، یعنی کاروبار تو یہ ہندوستان کے ساتھ نبی پاک کے دور سے پہلے جاری شاری تھا نا جی، تو کچھ باتیں جی پہنچ چکی تھی، لیکن منظم طور پہ فاتح کی حیثیت محمد بن قاسم آئے تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میرے 2 سوال ہیں مولانا، کہ جو جی داؤد علیہ السلام تھے وہ بھی کسی آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔
نسل آواز کٹ رہی ہے جی. آواز نہیں آ رہی جی. یا وہ ویسے ہی ان کو جی داؤد علیہ السلام جو ہے مسئلہ ہے. ہاں جی اب آ رہی جی جی اپنا سوال جو ہے دوبارہ بتائیں، آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی. جی جی میرا سوال ہے کہ داؤد علیہ السلام کسی پیغمبر کی نسل میں سے تھے؟ دیکھیے جی، ہم بھی پیغمبر کی نسل سے ہیں. ہمارا جد امجد تو حضرت آدم ہے نا جی. تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی یہ بنی اسرائیل اولاد ہے نا جی. 12 قبیلے تھے اور ان کو یہوا ان کا جو ہے وہ قبیلہ تھا. وہ بھی شروع سے تو جناب یعقوب علیہ السلام، جناب ابراہیم، جناب اسحاق کی اولاد میں سے یہ تھے نا جی. لیکن قریب کے دور میں ان کا آبا و اجداد میں یہ نہیں ملتا کوئی پیغمبر تھا جی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے جو ان کا جو شجرہ تھا اس میں صرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. جی ہاں، ٹھیک ہے، اس قبیلے سے تھے جی. صحیح ہے. جی اور اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا جی تو انہوں نے ان کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں یا زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کہا گیا ہے، تو اس کی ان دونوں میں اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال آپ پھر دہرائیں جی ذرا. جی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو مبعوث کیا تو جی فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. صحیح ہے جی. اور لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اس میں بادشاہ کا ذکر آتا ہے. نہیں، اس کی کیا داؤد وجہ علیہ ہے؟ السلام کا بھی خلیفہ ہی، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ. داؤد علیہ السلام کو بھی خلیفہ ہی. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ جو اصل کے حکم کو اس کی مرضی کے مطابق جو ہے نافذ کرے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. یعنی جو بھی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے قانون کا نفاذ کرتا ہے اس کو خلیفہ ہی بولتے ہیں. تو ان کے لیے بادشاہ کے بھی الفاظ تو استعمال ہوئے ہیں نا؟ نہیں، خلیفہ اللہ نے تو خلیفہ کہا ہے، تو ویسے ہم اپنی زبان میں بادشاہ کہہ دیتے ہیں. یا حضرت سلیمان کے لیے یا حضرت داؤد کے لیے مجھے اب یاد نہیں پڑتا کون سی صورت ہے، وہاں پر ان کے لیے بادشاہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. یا وہ جو اگر جس بادشاہ طرح فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم کے تحت وہ حکم چلاتا ہے، اس کو بادشاہ کہتے ہیں. تو پھر طالوت کے لیے بادشاہ کا لفظ استعمال ہوا نا؟ طالوت جو ہے وہ نبی تو نہیں تھے نا جی، وہ اللہ کے نیک بندے تھے جی، حکمران تھے. لیکن بادشاہ کا لفظ نہیں وہاں بھی استعمال ہوا. حکمران کہہ دیتے ہیں، بادشاہ، وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں جی. یہ اصطلاحات ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. کوئی اور سوال ابھی نہیں ہے سامنے تو جی اب میں اب تھوڑی سی مصروفیت ہے. اچھا جی ٹھیک ہے مولانا، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آج کا درس ہم یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں اور اپنے درس پر چلتے ہیں.